बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। पहला मौजू अफ़गानिस्तान होगा। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जी जी मेरे साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे। जी जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी है। जनरल साहब आप के इंतहाई एहतराम के साथ में हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अफ़गान जो अफवाज थी, जो कि अशरफ गनी की अफवाज थी, वो तहलील कैसे हो गई? क्या वो कागज़ी थी या पेन ऑन पेपर थी और ज़मीन पे कुछ नहीं थी? एक तो ये बात। दूसरी ये जी बात ये है कि अमेरिका के क्या अज़ाइम है अब ये जब इस तरह छोड़ के जा रहे हैं और दाइश का हवा खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा, जब पहले आपसे एक दफ़ा बात हुई थी, तो हमने ये कहा था कि ये तालिबान को अगर हुकूमत दे देंगे तो दाइश को पीछे छोड़ के जाएंगे ताकि तालिबान पर हमला करे। जब क्योंकि वो अब तो ये छुपे हुए थे और अब ये जब खुले अपने ऑफिसों में बैठेंगे तो ख़ुद को हमला करके इनको मार देंगे और पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। ये इनका अमेरिका का हथियार है। इस पर अब आप तबसरा फरमा दीजिए। जी मेरे ख्याल में देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था वो था कि किस किस्म की अफगान आर्मी थी जिसने कोई मुकाबला नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि एक काफ़ी हैरानकुन बात थी कि एक फौज जो कि तकरीबन 3 लाख से ऊपर थी और वो अमेरिकन ने भी उसको ट्रेन किया हुआ था। इसके बावजूद आपने देखा कि जब जंग शुरू हुई तो उसने किसी किस्म का मुकाबला नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं की और बिल्कुल एक तरीके से डिसॉल्व हो गई। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक तो सबसे पहले उनका मोराल जो था वो बहुत ही कमज़ोर था। उनकी लीडरशिप जो थी वो भी बहुत गलत किस्म की थी। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो चीफ था आर्मी का, उसको ऐन वक्त पर जब जंग हो रही है उस सूरत हाल में उसको तब्दील किया गया और एक नया चीफ जो है वो मुकर्रर किया गया। तो इससे जाहिर होता है कि उसके किस किस्म के हालात थे। फिर मैं ये भी कहूँगा कि जवानों और ऑफिसर्स का कोई इतना ज़्यादा कसूर नहीं है उस फौज का, इसलिए कि उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती थी, उनको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलता था और कहा यह जाता था कि जो हमारी जो अफगानिस्तान की हुकूमत है और शायद अमेरिकन भी इसमें कुछ शामिल हों, वो उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ बेईमानी की हुई थी कि जो उनको पैसा मिलता था इस फौज को, वो बहुत कुछ उनके जेबों में चला जाता था। तो ये जो तमाम चीज़ें थी, तो जाहिर है आप इस फौज से किस किस्म की तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, इसके एक अलावा जनरल सादत का बयान आया है, कुछ जनरल सादत साहब हैं कि मैं बड़ा इनको तालिबान से मुकाबला कर रहा था, फिर अचानक मुझे तब्दील करके कहा कि काबुल पर आप आकर काबुल की कमांड संभालें और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त गवर्नमेंट अशरफ गनी भाग गए थे। तो ये कहाँ तक सदाकत है? अब ये तो खुदा ही जानता है, इसलिए कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा जो सूरत हाल थी वो बड़ी मतलब ये कि कमज़ोर थी और इसमें तो कोई राय नहीं है चाहे। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कमांडर की नीयत भी सही होती और उसके साथ ये नहीं हुआ होता जैसे कि उसने बयान किया है, फिर भी मेरे ख्याल में कोई 1-2 दिन या 1 हफ्ते का फर्क शायद पड़ जाता और इसके अलावा बहुत मुश्किल था। इसलिए कि जिस तरीके से तालिबान के, एक तो दूसरी बात यह है कि कुछ लगता यह है कि जो इसके जवान थे और ऑफिसर्स भी वो समझते थे कि तालिबान से जंग करना कोई फायदा नहीं है। और फिर आपने देखा कि जितने भी रूरल एरियाज थे अफगानिस्तान में, वहाँ के अवाम भी कुछ बड़ी हद तक तालिबान का साथ दिया उन्होंने, इसलिए कि शायद वो जो हुकूमत थी अशरफ गनी साहब की उससे बड़े नाराज थे और उनको बहुत कुछ गिले थे जो हुकूमत थी अफगानिस्तान की। ये वजह भी एक बहुत बड़ी है जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हुई। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कहते मिलिट्री स्टडीज़ से आपके बतौर, यानी आपको कह रहा हूँ कि मिलिट्री स्टडीज़ के तौर पर आप ये बताइए, ये कोई ट्रैप तो नहीं हो सकता है कि अगर ये कोई ट्रैप हो कि साहब एकदम से खाली कर दिया
اور پھر بعد میں کچھ کام اس کے پیچھے کرنا مقصود ہو؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چلا گیا، اس کے بعد پھر اس کا مقصد یہ ہو کہ وہاں افراتفری ہو اور ایسے حالات پیدا ہوں جس سے کہ پاکستان اور افغانستان کو ہمیشہ کے لیے اور تمام علاقے میں چین اور روس کو بھی اس سے نقصان پہنچے. ہاں، سی پیک نہ بنے اور تعلقات جو ایک رواں ہو رہی ہے، معاملہ کہ اسٹیٹ ہو گیا ہے، چین پاکستان کا سینٹرل ایشیا تک جانا اور روس سے تعلق بننا اور روس کا گرم پانی تک آنا، تو یہ کیسے قبول کر سکتا ہے جو گریٹ گیم کا حصہ ہے یعنی برطانیہ؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے لیے 20 سال کی ضرورت نہیں تھی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس لیے کہ دیکھیے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے، اور کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو امیج ہے امریکہ کی، وہ اس کو بڑا سخت دھچکا لگا ہے. بلکہ اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میں امریکہ سپر پاور ہے، اور اگر سپر پاور ہوتا تو اس قسم کی جو اس نے پالیسیز اختیار کی ہیں اور جس طریقے سے 20 سال کے بعد اس کو افغانستان سے جانا پڑا، اور اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی سخت ناکامی تھی. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب امریکہ چھوڑ کے چلا گیا 20 سال پہلے، تو پھر اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا، اور اس کو تو بہت سخت نقصان ہوا 9/11 کے واقعے سے. تو پھر یہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دانستہ طور سے یہ ساری پالیسی اختیار کی گئی؟ دیکھیے یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، اس میں کوئی خاص اس میں وہ نہیں بلیو کرتا، اس لیے کہ اگر امریکہ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے اس علاقے میں تو اس کو اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کے پاس اور کوئی بہت طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ اپنے لوگ مروائے، اس نے کوئی 2,500 سے اوپر تو اپنے لوگ اس کے مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ اتنی بدنامی ہوئی ہے، اس کی سکی ہوئی ہے ایک سپر پاور کی حیثیت سے. اس کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سوویت یونین کا حال ہوا افغانستان میں، تقریباً وہی ان کا حال ہوا. صرف یہ تھا کہ سوویت یونین جو تھی اس کے جو دوسرے وہ تھے کمپوننٹس، وہ البتہ علیحدہ ہو گئے، لیکن وہ تو دوسری چیز تھی، چونکہ وہ ایسے بھی انہوں نے علیحدہ ہونا تھا کیونکہ روس نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس کے علاوہ تو دونوں کو سوویت یونین کو بھی اور امریکہ کو ایگزیکٹلی وہی قسم کی کا نقصان ہوا جس طریقے سے سوویت یونین کو. نہیں، وہ تو آپ یاد کریں نا کہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چندی گڑھ میں تھے 2005 میں، تو اس وقت جو ایک روسی جو ایک خاتون تھی، اس نے ایک پیپر پڑھا تھا، اس پر یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ پاکستان کا یہ پلان تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دریائے امو کے اس طرف جو ہے وہ جو وادی فرغانہ ہے وہاں کا ایک ریاست بنانا چاہتا تھا، جس کو پھر آپ نے میری طرف دیکھا تھا تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ ہی جواب دیں کیونکہ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. تو پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ بھئی ہم تو وی آر سیٹسفائی ود دس کنٹری، ہمارا تو کوئی پلان نہیں تھا. پھر میں نے یہاں آ کر جب جنرل حمید گل سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کیا بات تھی کہ وہ وہاں پہ یہ تمہارا نام لے کے وہ عورت کہہ رہی تھی، جنرل حمید نے کہا کہ غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ ایک خط تھا جو ہم نے جو ہمارا سیکرٹری تھا فارن سیکرٹری، اس کے نام بائی نیم بھیج دیا تھا اور وہ چلا گیا تھا ماسکو، اور وہاں سے وہ لیٹر انہوں نے پڑھ لیا تھا وہ جو ہمارے بیگ سے. تو بہرحال وہ تو جو بریک ہوا وہ تو انہوں نے سوچا اس میں بہتری سمجھی تھی کہ یہ بریک ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر کے رشیا میں کنسولیڈیٹ کر کے اور پھر ہم جو ہے وہ ایک دفعہ متحد ہو کے پھر آ جائیں. وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے اس میں. جی دیکھیے، وہ اپنا حمید گل صاحب کی اپنی سوچ تھی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ سیدھی بات ہے. افغانستان میں وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ امریکنس کہ انہوں نے سمجھا کہ میں روس کی بات کر رہا ہوں، افغانستان میں تو جو آئے تھے وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے روس بھی جو ہے، نہیں میں سمجھ گیا. دیکھیے روس بھی اس وجہ سے آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس قسم کی حکومت وہاں قائم کریں جو کہ ان کے لیے مناسب ہو، اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی ان کے بھی سارے ایکسپیریمنٹس میں وہ ناکام اس لیے ہوئے کہ
افغانستان کے لوگ، افغانستان کی جو قیادت، چاہے کوئی بھی قیادت ہو، وہ کبھی باہر کی جو سپریمیسی ہے اس کو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ حالانکہ افغانستان کا خود اور افغانستان کے لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے یہ تمام قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں. میرے صاحب، جنرل صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب، جنرل صاحب ویڈیو لنک پر موجود ہیں. جی جنرل صاحب، آپ نے گفتگو مکمل فرما لیجیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو ان کا امیج ہے، جو ان کے بارے میں تاثر ہے ساری دنیا میں، کہ وہ ایک عجیب جو ان کی حرکتیں تھیں ماضی میں بھی، کہ جس قسم کا انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اور اپنے جو مخالف تھے ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا، اور بالکل کوئی جمہوریت کی نام و نشان نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے کچھ سیکھی ہیں، اور ان کی جو قیادت ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 20 سال میں وہ افغانستان میں زیادہ تر مقیم نہیں رہی ہے، بلکہ زیادہ تر دوسرے ممالک میں رہی ہے. جو ٹاپ ان کی جو لیڈرشپ اس وقت ہے برادر کے ساتھ ساتھ. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم ماضی میں اس لیے ناکام ہوئے کہ ہماری پالیسیز غلط تھیں، تو اس میں تبدیلی ہونا ضروری ہے. اور یہی تبدیلی وہ ایک لحاظ سے بار بار بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارا رویہ، ہماری پالیسیز، چاہے وہ اقلیتیں ہوں یا شیعہ کمیونٹی ہو یا ہزارہ کمیونٹی ہو یا کوئی دوسرے علاقے کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک تاثر دینے کی وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کا جو عمل ہے اور جس قسم سے بعض خبریں آ رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کچھ حد تک ضرور تبدیلی نمایاں ہے. اچھا جی، آپ دوسری بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یہ ان کو جو اکوموڈیٹ کیا ہے ہم نے کہ بھئی کچھ لوگ آ جائیں یہاں پر، اور ایک دم سے اچانک ہم ایک فون کال کے اوپر ہماری عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صاحب یہ آدمی، پہلے تو یہ تھا کہ کراچی کے اندر بھی یہاں پر بڑے کئی ہوٹلوں کو حکم دے دیا تھا، ایک ہوٹل کو تو کم سے کم کہ آپ خالی کر دیں اور اتنے آدمی یہاں رہیں گے، پھر اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں. پھر اگر ہم نے تو اعتراض کیا اس پر کہ بھئی آپ یہ کیوں ان کی باتیں مانتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ہم کیوں ان کی حکم مانتے ہیں، جبکہ وہ ابھی تک اس نے پیوٹن نے تو عمران کو فون کر لیا، لیکن جو بائیڈن نے ابھی تک عمران کو فون نہیں کیا ہے، اور جو کچھ بھی بات چیت چل رہی ہے بٹوین دی پینٹاگون اینڈ ہماری آرمی، ہمارے GHQ کے درمیان چل رہی ہے. تو آپ فرمائیں یہ جو ایک دم سے فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ کس طرح یہ کیوں کر لیتے ہیں ایسا ایک دم فیصلہ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ صحیح ہے میری نظر سے، اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ہیومینیٹیرین پرابلم ہے، یعنی انسانی پرابلم ہے. یہ جو تمام ڈپلومیٹس تھے جو وہاں سفارتکار تھے یا ان کا سٹاف تھا یا لوگ تھے جہاں جیسے چاہے وہ برطانیہ کے ہوں یا یورپین یونین کے ہوں یا دوسرے ممالک کے ہوں، وہ جو وہاں مقیم تھے، اور جب ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہوئے اور انہوں نے اپنے ممالک کو واپس جانا ہے، اور تو اس کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے 1 ہفتہ 10 دن کے لیے یہاں رہیں گے اور یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے اپنے ممالک میں واپس جائیں گے. تو یہ کوئی پرماننٹ فیچر تو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹاف ہے یا افغانی ہے؟ نہیں، اس میں افغانی نہیں ہے. افغانی اگر ہوں گے بھی تو بہت سے کم. اس میں افغانی نہیں ہے، اس میں تو زیادہ تر فورنرز ہیں. اور تو میرے خیال میں ہر چیز میں ہم اس قدر گھبراتے کیوں؟ ہم ایک نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے ظلم کیا ہے، ہمیں کیوں فیسیلیٹیٹ کریں؟ ہمیں ابھی تک ہمیں FATF میں رکھا ہوا ہے، ہمیں IMF کے ذریعے سے گلا گھونٹ رہے ہیں. ہم تو اس بات پہ غصے پہ ہیں. نہیں، میرے خیال میں ہم اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے تو کوئی پالیسیز نہیں بنائی ہیں، ان ممالک نے تو نہیں بنائی، وہ تو امریکن
نے پالیسی بنائی تھی اور آپ نے دیکھا کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے 9/11 کا واقعہ ہونا. اس کے بعد امریکہ نے ان کو پنش کرنے گئے اور بہت غلط قسم کی پالیسیز اختیار کی, اور ظاہر ہے جمہوریت جو ہے ان کے اوپر ٹھوسنے کی کوشش کی. تو وہ ایسے تو نہیں جمہوریت ٹھوسی جاتی, وہ اپنی جگہ پر وہ بہت غلطیاں ہیں, میں ماننے اس پر تیار ہوں. لیکن یہ کہ جی وہ لوگ یہاں اگر آئے ہیں 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے تاکہ یہاں سے جہاز پہ جائیں اپنے اپنے ممالک, تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ ہمارے دماغ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی فارنر آتا نہیں ہے. فارنرز کو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ کوئی یہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. یہ سوچ ہماری میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. ہمیں اپنے آپ پر اعتماد آنا چاہیے. جنید صاحب, ماضی میں تو ہمیں نقصان پہنچایا نا, یہ افغانی آئے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے اندر ہی ڈاکے مارتے تھے, ہمارے اندر چوری کرتے تھے اور ہمیں پر الزام لگاتے تھے. یہ کیمپوں میں نہیں رہتے تھے. اب سارے آپ کلفٹن میں دیکھ لیں, سارے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں, ساری کلفٹن کی مارکیٹیں یہاں کراچی میں انہوں نے قبضہ کر لی ہیں. دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو افغان ہمارے پاس اتنے زیادہ مہاجر آئے تھے ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی تھی, اس کی وجہ سے پاکستان کو اقتصادی اور معاشی بوجھ بھی بڑا پڑا. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کئی ایسی چیزیں جو کہ پاکستانیوں کو ملنی چاہیے تھیں وہ افغان کو مل گئی, وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل مختلف ہے اس سے. اگر وہ ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں تو وہ تو کچھ تھوڑے 10 اچھا, لیٹ اس ہوپ فار گڈ. ہم اگر آپ نے جو بات کہی ہے ہم چلو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اسے خوف آتا ہے کیونکہ یہ لوگ بات یہ اگر ہماری ایک تو ہماری جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انتظامیہ ایک بہت آسانی سے بک جاتی ہے. جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں, یہ لوگ اگر کہیں سے کوئی بھاگ گیا, کہیں پہ کوئی اس میں داعش کا آدمی آ گیا, کوئی اس میں کوئی اور گڑبڑ ہو گئی, وہ کیسے ہم چیک کریں گے؟ دیکھیے ہم کیوں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بک جاتے ہیں. اگر بک جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہمیں اور دوسرے ممالک جو اس قسم سے تباہ ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ اس قسم سے دیکھیے نا آپ, ہر جو آپ کا سارا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت خراب لوگ ہیں. نہیں, خراب لوگ نہیں ہے, ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے, میں نے جب آپ کی مثال دی اس پہ تو آپ نے اتفاق کیا کہ افغانیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. بھائی رول یہ تھا کہ وہ اپنے کیمپوں میں رہیں گے, انہوں نے تو اپنے یہاں پورے یہاں مارکیٹ پہ قبضہ کر لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس بات میں دیکھیے پاکستان کے لوگ بھی دوسرے ممالک میں جا کے اور اسی طریقے سے جب مصیبتیں ان پر آتی ہیں تو وہ دوسرے ممالک میں جا کے رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے, اور ہمارے کئی لوگ جو ہیں جو اچھی طور سے وہاں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. تو لوگ امریکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, یا یورپین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستانی آتے ہیں اور اچھے جاب لے لیتے ہیں, ہوٹلوں میں ہوٹلیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان کے رول کے بائی رول چلتے ہیں نا, ان کے جو ان کا رول ہے اس کے پر چلتے ہیں, یہ تو ہمارے رول پہ بھی نہیں چلتے ہیں. نہیں, لیکن دیکھیے یہ جو ہے نا یہ اس قسم کے آپ کو مہاجر تو آئیں گے اگر آپ کے حالات نیبرہڈ میں خراب ہوں, لیکن اس کے پاکستان نے کافی اقدامات لیے ہیں کہ اس وقت جس قسم کا پاکستان کو ماضی میں نقصان ہوا تھا ابھی نہیں ہوگا. بہت ٹھیک ہے صاحب, اگر یہ بات آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو ایک منٹ سن لیں. یہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کو پاکستان نے فینسنگ سے بہت ہی اس کو اس طریقے سے کر دیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے افغان کے لیے یا کسی کے لیے پاکستان میں داخل ہونا. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کی کوشش ہے کہ جتنے بھی مہاجر آئیں ان کو پاکستان کے ایک مخصوص حصے میں رکھا جائے. اور پھر پاکستان جو ہے دیکھیے یہ لوگ بھی ہمارے مطلب ہمسایہ ہیں اور مسلمان ہیں. خیر یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں اور پھر انسانی ہمدردی بھی ہے. اگر دیکھیے کس قسم سے کتنے خراب حالات افغانستان میں ہو گئے, ہمیں ہر چیز کو ایک ہم تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی تو ہمیں کرے نا بھائی. میں تو یوں کہہ رہا ہوں جی, وہ ہم تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ بھی تو ہمیں مانے نا. ہمیں تو گالیاں دیتے ہیں, ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے. کون مانے؟ یہ افغانی جو ہیں
یہ افغان کی جو پہلی حکومت تھی وہ ہمارے کیا کرتی تھی ہمارے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ دوستی بنائی ہوئی تھی, ہمیں گالیاں دیتے تھے. دیکھیے آپ ذرا مکس کر رہے ہیں, ایک افغان حکومت ہے اور ایک افغان عوام ہے اور ایک دوسری بھی پارٹیز ہیں. اب جیسے طالبان ہیں, طالبان ہمارے دوست ہیں. ذرا ایک منٹ سن لینا. طالبان کی جو قیادت ہے وہ ہم سے کافی, ان سے ہمارے تعلقات نسبتاً بہت بہتر رہے ہیں. کئی اور گروپس بھی ہیں جن سے ہمارے تعلقات کافی ٹھیک رہے ہیں. یہ جو حکومت تھی پچھلی, اس سے ہمارے تعلقات بہت خراب تھے. تو یہ کہنا کہ سارے افغانستان کے لوگ ہم سے خفا ہیں یا ان کو ہم سے بہت گلا ہے, تو یہ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. ہمیں بھی ان سے گلا ہوتا ہے, اور جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں, خاص طور سے جس قسم سے افغانستان کے حالات رہے ہیں, جس قسم سے باہر کے پاورز اور خاص طور سے امریکہ نے افغانستان کی تباہی کی ہے, اس سے وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اور اتنے خراب ہیں کہ یعنی انسانی آپ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے, یہ دنیا کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے. یہ نہیں کہ ان پر شک و شبہ. آپ دیکھیں, آپ نے تو ٹیلی ویژن مسلسل دیکھا ہوگا کس طریقے سے افغانستان کے حالات خراب ہوئے ہیں اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے تو اپنے ملک میں رہ کر اپنے جو گڈ مین ہیں, وہ جو انجینئرس ہیں, ان تک کو تو یہ لوگ خود بھگا رہے ہیں امریکن کے لیے. آ جاؤ ہم لے کے جائیں گے آپ کو, ڈاکٹر کو لے کے جا رہے ہیں. تو طالبان رو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہو اور ہمارے ملک کو آپ بساؤ, تو وہ تو خود اپنے پیسے کے لالچ میں بھاگ رہے ہیں. جی دیکھیے, ایک تو خیر وہ پیسے کی بھی ہے, لیکن ان کو جان کا بھی بڑا خطرہ ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیونکہ امریکنز کے لیے کام کیا ہے یا وہ پچھلی حکومت کے لیے کام کیا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ تو مار ڈالیں گے, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک خوف ہے ان لوگوں میں. بھائی اپنے ملک تو رہو, جیسے بھی رہو, تو ہم بھی تو رہ رہے ہیں نا, ہر طرح کے حالات سے نمٹتے ہیں, رہتے ہیں اپنے ملک میں. کیسے کہتے ظالم لوگ آئے ہیں, ایم کیو ایم آئی ہے کہاں پر, یہاں پر اب یہ لوگ ایک نیا فلسفہ بن گیا ہے زرداری صاحب کا, یہ لوٹ مار کر رہا ہے. تو پھر بھی تو اپنے ملک چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے ملک سے ان کے ملک سے آپ نہ کمپیئر کریں. اچھا جنرل صاحب, چلے بہت شکریہ آپ کا. یعنی مجھے آپ نے کم سے کم مجھے آج ہنسا دیا. مجھے کافی غصہ اس بات پہ تھا کہ یہ لوگ کیسے, اب عجیب مصیبت ہے, ہم پر مصیبت ڈال دیتے ہیں ہر وقت. نہیں, ہمارا خدا کا شکر ہے, ہمارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ بڑے مختلف نوعیت کے ہیں. ان کا جو ہے تعلق ہماری سیاست سے ہے, ہمارے کرپشن وغیرہ سے ہے. ان کا جو ہے اس وقت بہت مختلف قسم کے حالات ہیں افغانستان میں. ہمیں ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ کرے ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں, ہمارے حالات ایک مختلف قسم کے ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی, اور بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد آئیں گے تو دوسرے موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ویڈیو چلا دیں. جی حسین صاحب, وہ بڑی اہم ویڈیو ہے, وہ ایک سمری ٹائپ کی ہے جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے. دیکھیے آپ, جی پہلے دکھاتے ہیں, دکھائیے. To the Afghan people we make this commitment. The conflict will not be the end. We will not walk away. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. We've destroyed an enormous amount of the military infrastructure of the Taliban. The days of the Taliban are over. Yes, the Taliban have got time, but their game of waiting is a game that will not succeed. There was no question of us withdrawing our British troops. This war has taken longer than most anticipated. But over the last 3 years, the tide has turned. We broke the Taliban's momentum. I think this country is a vast improvement on what we found in 2001, and I think our troops can leave with their heads held high over a job very well done. Nigeria and Afghanistan, possibly the two most corrupt countries in the world. We will be deploying an additional 440 personnel to NATO's Resolute Support mission in Afghanistan. The Taliban wants to make a deal. There is no military path to victory
for the Taliban. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. یہ جارج بش سے لے کر باراک اوباما, ڈونلڈ ٹرمپ, جو بائیڈن, بورس جانسن, ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. اور وہ سب سے بڑا جو ختم کر دیا, طالبان کو ختم کر دیا, سارا ختم کر دیا ہے. اب یہاں پر طالبان کا رجیم ختم کر دیا ہے. اب آخر میں بھاگ گئے نا. جی, تو آخر میں بھی پوچھا گیا جو بائیڈن سے کہ بھئی آپ نہیں سمجھتے کہ کولیپس ہو جائے گا. ہاں ابھی ہے کہ صاحب 3 لاکھ فوج ہیں. جی, امریکہ کا وہ جو انڈیا کا جو بڑا سب سے بڑا جو اب راہ کا جو بڑا مانا جاتا ہے وہاں کا جو ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہاں پہ 3 لاکھ فوجیں ہیں. وہ سب کاغذی تھے, سب انہوں نے جھوٹے پیپر پہ پیسے کمائے. امریکہ کو دھوکہ دیا ہے انڈیا نے, اور انڈیا نے ہی یہ شرارت کی ہے کہ ان کا امریکہ کو یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے. بالآخر ذلت کا سامنا ہوا اور قبضہ طالبان کا ہی ہو گیا. جی ہاں میرے صاحب اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جی, کراچی پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی زین صاحب, بات یہ ہے کہ کراچی میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو بعد میں لاوا پھٹے گا, جس طرح سے MQM پیدا ہوئی اور اس پہ ایک غلط آدمی آ گیا, را کا ایجنٹ آ گیا, اسی طرح سے دوسری ایجنسیاں کام کر رہی ہوں گی. تو اب اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے. کوئی 1960 کا پیدائشی ہے, کوئی 1956 کا پیدائشی ہے, خود کوئی 1986 کا پیدائشی ہے. جی, اب وہ بڑے بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں. اب آپ ایک PSP کے لیڈر کو دیکھ لیجئے. اب یہ بیچارہ غریب جو ایک غدار کا بچہ تھا. جی, اس کے گلا اس کو پیار کرتا تھا ایسے گال کے اوپر الطاف حسین, اس کے صدقے میں یہ میئر بنا تھا. اب یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایک ہو جائیے. ایک تو یہ بات کہتا ہے آپ ایک ہو جائیں, اور پھر برا کرتا ہے MQM مطلب پاکستان کو. جی, بھائی اس کے پیچھے فروغ نسیم جیسا دانشور وکیل بیٹھا ہوا ہے. جی, وہ تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ تمہارے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے جتنی فروغ نسیم کے پاس ہے. تم سے بہتر تو فروغ نسیم ہے. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے تو کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کریں, کوئی ایک ایسا سلسلہ بنائیں کہ اگر آپ کو ملنے کی باتیں کریں, لڑنے کی باتیں مت کریں. اور آپ کو یہ کہنا کہ صاحب میں پورے کراچی, بھائی آپ کی اگر آپ کی بلدیہ کا لے لیا جائے تو آپ کے MQM سے ووٹ تو کم تھے میاں صاحب, جو آپ کے جو مصطفیٰ کمال صاحب. تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیکھو ایک میئر کراچی کا بننا ایک الگ بات ہے. وہ بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ چھتری سے اتر کے آئے ہو. تم نے کوئی زمینی کوئی کام تو کیا نہیں ہے. کام تو کیا کرا دیا تو الطاف حسین کا تھا نا. بھائی آپ ہم سے سیکھو کہ کیسے بنتے ہیں, کیسے آگے جاتے ہیں بات. اچھا آپ کہیں گے صاحب آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے صاحب 2 دفعہ ہم وزیر بنے, ہم صاف آئے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کسی آدمی کی کامیابی کی دلیل, کہ وہ وہاں سے کلین لے کے آیا, اپنے پر دامن داغدار لے کر کے نہیں آیا. تمہارا تو دامن داغدار ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میئر رہ کے تم نے بے ایمانی نہیں کی ہے؟ تمہارے پاس خراب ثبوت موجود ہے, جس کو چاہو دے دیں گے, ہم دے دیں گے. چائنا کٹنگ کے موجود, چائنا کٹنگ سے لے کر آپ کا جو کوالالمپور کے اندر آپ کے جو ہوٹلس ہیں جو ایک الطاف نے قبضہ کر لیا, کئی باتیں نہیں ہیں, ایک باتیں نہیں. وہ بہت ہر آدمی تمہارے خلاف کوئی بات کرتے, ہم پھر چھوڑتے ہیں اس باتوں کو. بھائی ہم نہیں کرتے, تم چلو تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے, زندگی کا مقصد پیسے کمانا ہے. ایک بات کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہ الطاف حسین کے خلاف یہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور ہم نے پارٹی کھڑی کی. کیوں بھائی, میں کھڑا نہیں تھا کیا؟ نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو کھڑا کیا ہم نے. بھائی پارٹی کو کھڑا آپ نے کیا, ٹھیک ہے, تو آپ نے راج شریف صاحب آپ کے پیچھے تھے. اب تم راز کھلوانا چاہتے ہو تو یار کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو؟ ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں, ایک ایک بات پتہ ہے آپ کی. پھر روک بھی دیا آپ کو. کیا کیا آپ کا؟ آپ نے تو کہا تھا نا کہ میں سارے سندھ پر حکومت کروں گا. نہیں کر سکتے نا بھائی. بیٹا آپ کی جو حیثیت ہے اسی میں رہو, اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. بس بات کہنے کی یہ ہے, آپ کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے ایسیٹ ہو, تم بھی ہو. اور فروغ نسیم بہت اچھا کام کر رہا ہے. فروغ نسیم کام اچھا کر رہا ہے, اس لیے میں نے میں نے پاکستان کو برا کہنا آپ چھوڑ دیا ہے, کیونکہ کم سے کم ایک دانشور آدمی کے ساتھ تو ہے نا. وہ آپ کے ساتھ تو کوئی دانشور بھی نہیں ہے, آپ خود دانشور بنے بیٹھے ہو. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی MQM حقیقی کو آپ کو چھوڑ دیں گے. آفاق احمد بھی ٹھیک ہے آدمی, اس نے بھی کہا, اس میں تو خدمت کی. سب سے پہلے تو بغاوت تو اس نے کی تھی, تم نے تو نہیں کی تھی اس وقت, تو تم تو اس کے چمچے بنے ہوئے تھے اس وقت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بنیادی فیصلہ یہ کیا جائے کہ اگر آپ سب لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ آپ بے ایمان نہیں ہوں گے,
بتائیے سب کے ہاتھ بھتہ خوری سے رنگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو. کوئی آدمی جو آدمی بے ایمان ہو, بھتہ خور ہو, وہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ میئر کی تنخواہ میں گزارا تو نہیں کر سکتے تھے نا, وہ کیا کریں؟ نہیں, اور بھی تو بہت سے گناہ ہیں نا جو پھر میرے منہ کھلواؤ گے تم یار. اب یہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ جب کوئی کام کر رہا تھا تو بھائی تو ایک تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, جی, اور بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے ڈاکومنٹیڈ پروف ہیں آپ کے خلاف. ہم تو چاہتے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو خراب کریں. جب زرداری بدماشی کر رہا ہے, زرداری لوٹ مار کر رہا ہے, تو بھائی تم بھی لوٹ مار کر لو. یہ تو سب کراچی کو جو ہے سب کے سب اس کا جو ہے جسم کو گوشت کھا کے نوچ کے بوٹیاں کو ہڈیاں کر دی ہے. صاحب یہ کراچی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اشخبار, میں آپ سے یہ بات کر شہباز شریف صاحب نہیں, اشخبار وہ تو ڈرامہ باز آدمی ہے, بہت ہی کم ظرف آدمی ہے اور ڈرامہ باز آدمی ہے. شہباز شریف کی بات آپ چھوڑ دو. اگر اس کی کوئی بات ہوتی ہے تو کبھی اچھا جس آدمی کو اس نے یہ اس کا فنٹر ہے نا جو بعد میں نالائق ہوئے سے, اس کا فنٹر ہے جو میں نام نہیں پسند نہیں کرتا ہوں, لیکن جو بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نالائق آدمی خود شہباز شریف ہے. بھائی اس کو خود بننے نہیں دیتا تھا اور میں نے بنا دیا تمہیں. اس کے بعد تم نے اس کا بھی شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تم اتنے آسان فراموش آدمی ہو. اب وزیر اعظم بننا ہے, وزیر اعظم خاک بنے گا. تم دیکھ لینا کیا حال ہوگا اس کا. جلسے پہ بات کر لیں. بھائی جلسہ کے لیے آپ نے تو خود ہی کہا نا کہ بے وقت کی راگنی ہے. دیکھیے نا, بیچارے مولانا صاحب کے پاس کوئی کام تو تھا نہیں, نہ وہ الیکشن بھی ہار گئے, تو اب وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی امپورٹنس بڑھا رہے ہیں نا. ابھی وہ میرے پیپل پارٹی خود نکل گئی جی. اب جلسہ کیا کریں گے؟ مدرسے کے اسکول کے مدرسے کے بچوں کو لا کر ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ میں, اور 10,000 کہہ رہے ہیں. آپ کہہ کے صاحب ان کا انہوں نے وہ لگا رکھا ہے سیکورٹی کے لیے. بتائیے تو آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ خواہ کا بھائی مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں آپ, بالآخر ہمیں ہی کہنا پڑے گا. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون کا سانس لیں, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آپ اس طرح سے نہیں کریں جس طرح سے آپ حرکتیں کر رہے ہیں. اس سے آپ کا جو ہے اور وزن کم ہو رہا ہے. جو آپ کو جو مل سکتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو یہ جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں, پھر آپ نے کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ میں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ باتیں ہیں وہ باتیں, پھر کہاں گئی وہ باتیں؟ لانگ مارچ فلانا مارچ, کیا ہوا تمہارا؟ سب لوگ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ کو کبھی بھی نہیں بننے دیں گے. میں نے اس کو بھی کہا تھا, وہ بیچارہ مر گیا غریب جو اپنا بلوچستان کا تھا, عبد المالک صاحب. نہیں مالک, بزنجو صاحب, جو بیچارہ ہمارا دوست حاصل. میں نے کہا تیرے کو ہرا دیں گے, یہ لوگ بیوقوف آدمی ہیں, کبھی بھی تمہیں نہیں دیں گے یہ لوگ. یہ سارا کا سارا سرمایہ داروں کا قصہ ہے. تم جو ہے زندگی بھر لیفٹ کے آدمی بنے ہوئے, اب تمہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ میں گزرے ہو. لیکن تمہیں جو عزت مل گئی تھی اس کو بھی وہ راس نہیں آئی. اس کو وہ جو وہ ملی تھی وہاں پر 2016 میں, جب 5 جنرل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اکیلا سویلین وہاں بیٹھا ہوا تھا, زار جس پر مشاہد نے کہا کہ زار آف پاکستان. تو اس پر وہ مجھے کہنے لگا دیکھو اس کو مشاہد کو تم سمجھاؤ کہ مجھے زار کہہ رہا ہے وہ رشین جو تھا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو اب جو بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اس میں کیا غلط بات کہہ رہا ہے مشاہد کہ تم اکیلے بیٹھے ہو وہاں پر شلوار قمیض کے ساتھ میں, باقی سارے وردی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نواز شریف ڈر کے مارے نہیں آئے کہ جہاز نہ گر جائے ان کا, وہ لیکن کہے کہ صاحب موسم خراب ہے. 2016 کی 13 دسمبر کی بعد کا یہ واقعہ ہے, جب وہ TF-55 بنی تھی گوادر کی پورٹ کی حفاظت کے لیے, جب اس نے بنائی تھی تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی بھی تھے, ایئر فورس کے بھی تھے, مان بھی تھے, اور یہ بھی تھے اپنے نیوی کے چیف بھی تھے جی. اور بیچ میں اکیلا یہ بیٹھے ہوا تھا. تو اس پر وہ جل گیا مشاہد. اس کو تو کہاں برداشت ہوتا ہے, اس کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کسی کا آگے بڑھنا. تو اسے زار کا نام دے دیا, تو وہ پھر مجھے شکایت کر رہا تھا کہ تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے. میں نے میرا کہا کہ دوست ہے یہ. اچھا میرے صاحب یہ آ جائیں ذرا 3 سالہ کارکردگی کا جشن. جی جشن کی بات یہ ہے کہ اب مثال کے تو کیا کہہ سکتے ہیں, اگر بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک پارٹی بن گئی ہے. اب دیکھیے اگر آپ غور کریں کہ جو بھی جتنے خراب لوگ اگر MQ میں تھے, ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, جتنے خراب لوگ اس میں تھے, پیپل پارٹی میں تھے, جتنے خراب لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے, وہ سب آپ کے ساتھ لگے پڑے ہوئے. آپ نے بھی ان کو بھی NRO دے رکھا.
آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے جو 3 ملوں کا مالک ہے اس کے، اور وہ سب کچھ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کر رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا؟ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ایک بات مثال یہ سپریم کورٹ کو یہ سو موٹو سے ایکشن لینا چاہیے کہ صدر صاحب جو ہیں، صدر مملکت جو ہے وہ اسٹیٹ کا صدر ہوتا ہے، ہمارا بھی صدر ہوتا ہے. وہ ابھی تک اس نے اپنے آپ کو قبول نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارا صدر ہے، وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے. ابھی تک وہ پی ٹی آئی کا ڈھول بجا رہا ہے. تو سو موٹو ایکشن اس کے خلاف لیں کہ بھئی آپ کو اس کو ایک اس کا ورڈکٹ دے کہ آپ کو کام اسٹیٹ کا کام کرنا چاہیے. الیکٹرانک مشین کے ووٹنگ مشین کے کا وہ کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے. جی وہ آپ غلط بات کر رہا ہے. آپ الیکٹرانک ووٹنگ کامیاب پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے، ماں باپ کو بتا رہے ہیں آپ کو، اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں آپ ناکام ہوں گے اور بہت بری طرح سے آپ فیل ہوں گے. جی میرے صاحب چلیں، یہ تو ہو گیا اب 3 سالہ جشن، کیا ہوگا چھوڑیں. اب یہ جو کوئی جشن وشن نہیں ہے، بیکار ہے لوگوں کا جو ہے. بہرحال ایک بات جو ہم نے بات جو کہہ دی کل، جو ان کو جو دینا تھا ہم نے دے دیا کہ اس نے پاکستان کا آنر کو بحال کیا ہے، اس نے اسلام و فوبیا کے خلاف بات کی ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو بات کی ہے وہ، اور جو کشمیر پہ بات کی ہے، جو فلسطین پہ بات کی ہے، جو ہم وہ کریڈٹ اس کو دیتے ہیں. بالکل. باقی کچھ نہیں ہے، باقی عوام کے لیے اس نے نقصان ہی نقصان کیا. جی اچھا میرے صاحب، یہ جو دہشت گردی کا مزید خطرہ ہے افغانستان میں، بھائی افغانستان میں دہشت گردی تو ہوگی. جی لیکن کابل ایئرپورٹ پہ جب جو بائیڈن نے یہ کہا کہ 24-36 گھنٹوں میں ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس الیکٹرانک نظام ہے، اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ دوسرے یہ ہے کہ ان کے ایسٹس ہیں، وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کو جا رہے ہیں. جی تو اب لیکن اس پر جو سب سے اچھا تبصرہ کیا ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنہ صاحب نے کیا ہے کہ جو بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح سے شکاری بھیڑیے ہیں. بس اس کے بعد ختم کر لیں بات کو، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ شکاری بھیڑیے ہیں جو ایک اور دھماکہ ہوا ہے. بہرحال آپ وہ دیکھیں، اس کے مطلب امریکہ اگر چاہے تو کچھ نہ ہو، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو پھر سب نہیں. امریکہ نے تو کہا کہ ان کے پاس اطلاع ہوگی اور سارا الزام داعش پہ ڈلے گا، پھر وہ کوئی ڈرون حملہ کریں گے اور پھر اس طرح ان کا وہ موجودگی اپنی ظاہر کریں گے. میرے خیال میں وہ انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ طالبان پر وائٹ ہاؤس کا یہ رپورٹ آئی ہے کہ صاحب کابل ایئرپورٹ پر خود حملے کے بعد میں ایک امریکہ نے خود ترجمہ ایک حملہ جو انہوں نے خود کیا تھا، دھماکہ خود کروایا. وہ دھماکہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں. اور وہ تو پھر اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے جو جنرل صاحب تھے انہوں نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ پلان ضرور رکھتے ہیں کہ ان کو سی پیک کو نہیں چلنے دیں گے. جی بہرحال ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا اپنے مفادات کے لیے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.